बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चल रहा है और सबसे बड़ी खबर क्या है। बिल्कुल सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आनी है और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में एक मुलाकात जो कल हुई, उस मुलाकात के बड़े चर्चे हैं और उनकी डिटेल्स जानने की कोशिश की जा रही है, उनकी तफसीलात जानने की कोशिश की जा रही है कि वो मुलाकात कैसी रही। लेकिन उस मुलाकात का जो नताइज हैं, उसके असरात जो हैं वो आज और कल ज़ाहिर हो जाएंगे। बिल्कुल वही मुलाकात जो 3 जर्नैलों ने की। सुप्रीम कोर्ट आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। फुल बेंच पंजाब इलेक्शन मामला था और पंजाब इलेक्शन में और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के इंतजाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन का हुक्म दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील में ही ये सब कुछ हुआ। कल DGISI सेक्रेटरी डिफेंस और DGMI वो पहुंचे हैं। DGMI थे या DGMO, उसके बारे में अभी दोनों तरह की खबरें चल रही हैं। वो पहुंचे और उन्होंने ब्रीफ किया। 2.5 से 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। सोशल मीडिया पे कल ही आना शुरू हो गई थी, डिजिटल मीडिया पे, लेकिन कौमी ज़राए ब्लॉग पे उस खबर को ज़रा कहा गया था कि ज़रा लो प्रोफाइल पे रखें। लेकिन ज़ाहिर है खबरें हैं, कब छुपती हैं, खबरें निकल ही आती हैं और वो सारी की सारी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह खबर खुद कही कि जी इस खबर को दिया जाए, क्योंकि कल को ये एक और कोई और मोहल्लाती साजिश इसको न दे दिया जाए। और क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बड़े क्लियर हैं कि हर चीज़ क्लीनली होनी चाहिए और किसी किस्म की कोई इबाम मुबहम नहीं होनी चाहिए। बंद कमरे में कोई बैकडोर चैनल पे ऐसे कोई तासुर ना हो, ना है, ना होगा, कि जो भी है एक सामने रखा जाए। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। उसी मुलाकात के नताइज के बारे में कि उस मुलाकात के नताइज क्या हैं, क्योंकि अब जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, आज और कल ऑर्डर पास करना है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो ऑर्डर पास करेंगे उसमें लगता यही है कि ऑर्डर काफ़ी सख्त आने लगा है। और उसकी रीज़न है कि पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड्स का इजरा, उससे पहले अदालत को प्रेशराइज करने के लिए क्या क्या किया गया, मैं ज़रा वो आपको बता दूं कि कल गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। इससे पहले चौधरी एतजाज़ अहसन साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, हामिद खान साहब, अनवर मंसूर खान साहब और रिटायर्ड जजेस करामत नज़ीर भंडारी साहब, शुएब शाहीन साहब, हामिद और बेशुमार सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, चौधरी एतजाज़ अहसन, बेशुमार वकला जो हैं तकरीबन आए थे। जय्यद वकला जो हैं, जिनको जो वकला के कायद समझे जाते हैं, बावे समझे जाते हैं, उन सब ने लाहौर में किया था प्रेस एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस। उसके बाद एलामिया जारी किया था और एलामिया काफ़ी सख्त था और वो कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट और आलिया अदलिया के साथ हम खड़े हैं और अगर किसी भी किस्म की कोई हरकत की गई तो फिर वकला दमादम मस्त कलंदर करेंगे। और इसके असरात भी काफ़ी आना शुरू हो गए। और उसके मुकाबले में ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी नाकामी थी कि जनाब हमने तो सारी चीज़ें मैनेज की हुई थी। पाकिस्तान बार काउंसिल को भी मैनेज किया हुआ था, बार काउंसिल सूबाई बार काउंसिल को भी एक बहुत बड़ा खाना भी खिलाया था वज़ीर आज़म हाउस में बुला के। और हम तो फंड्स भी दे रहे हैं, ग्रांट्स भी दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या हुआ, ये मेला लूट लिया चौधरी एतजाज़ अहसन, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, हामिद खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, अनवर मंसूर अली खान साहब और रिटायर्ड जजेस ने। तो क्योंकि ये सारा कुछ इसलिए किया कि उसके मुकाबले में कहा तो ये जाता है ना कि मरीम साहब और PMLN वाले कहते हैं कि साकिब निसार साहब का कभी नाम लेते हैं, कभी आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लेते हैं। नहीं, हकीकत ये नहीं है। वो तो अपने अपने काम कर रहे हैं और वो इस वक्त एक्टिवली कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये ज़रूर इक़दामात उठा रही है जी मौजूदा गवर्नमेंट जो है, ये सब कुछ कर रही है। इन्होंने लाहौरी ग्रुप को इंगेज किया हुआ है। लाहौरी ग्रुप जो है फिर आगे इस्लामाबाद में आते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं और दीगर ऑनरेबल जजेस जो हैं रिटायर हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं नून लीग के लिए। और एक तो आपको पता ही है बहुत सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड, वो तो हर वक्त उनकी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो ये सारा कुछ बैकडोर चैनल पे किया जा रहा था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सारी कोशिशें, साजिशें नाकाम साबित हो रही हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर जो वकला तंजीमें हैं जो कि लाइक माइंडेड थी हुकूमत की और हुकूमत ने उनको टास्क दिया गया था, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा जी कि मंगल के रोज़ यानी कि आज के दिन हड़ताल का दिन कहा था जी, आज फिर वकला बाइकआउट करेंगे अदालतों का। लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल, जबकि टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 1:30 बज गए हैं, 1:30 बजे तक की सूरत हाल है कि किसी भी अदालत में कोई बाइकआउट नहीं किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स, मुख्तलिफ अजला, सब जगह पे हर जगह पे वकला अपेयर हुए हैं। उन्होंने अपने न सिर्फ अपेयर हुए हैं बल्कि अपने मुकदमात मामूल के मुताबिक जारी रहे हैं और कोई हड़ताल नहीं हुई। फिर इन्होंने कहा कि ये वो हड़ताल के बजाय ये तो सिर्फ हमने ब्लैक डे मनाया था, ये अब यौम स्याह पे आ गए हैं कि वो सिर्फ यौम स्याह था। तो किस चीज़ का यौम स्याह?
اصل مسئلہ تو یہ ہے کیونکہ زیادتی ہو رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ، زیادتی ہو رہی ہے آنریبل ججز پہ، اور یہ الٹا منا رہے ہیں، یا میں صلاح لے گئے وہ ساری ہڑتال ہو گئی ناکام۔ اب بھی ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے، سمپل سی بات ہے، کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن باتیں نہیں بن رہی، اور جب باتیں نہیں بنتی ہوتی تو پھر اور کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر گالم گلوچ ہو جاتی ہے، اور یہ کچھ ہو جاتا ہے، غلیظ قسم کی گالیاں دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، حالات ان کے خراب ہیں۔ اب 3 لوگوں کو جو اس وقت ہیں وہ عدالت کے ٹارگٹ پہ آ چکے ہیں، رڈار پہ آ چکے ہیں۔ ان میں اگر انہوں نے پیسے ریلیز نہ کیے تو پہلا ٹارگٹ ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کھلے عام دھمکیاں دے چکے ہیں کہ یہ الیکشن کروا کے دیکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں جی لا منسٹر، وزیر قانون، اور تیسرے نمبر پہ آئیں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور یہ سب کچھ ہونا ہے، اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اگر ان کو نوٹس ایشو کیے جاتے ہیں اور اس میں نوٹس ایشو کیے جائیں گے تو پھر یہ کاروائی اوپن کورٹ میں ہوگی، کھلے عام چلے گی، کھلی عدالت میں چلے گی، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے پیرالل کمیٹیاں بن گئی ہیں، ہر جماعت نے اپنی ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، چودھری شجاعت صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ایم ایل این، ہر تمام پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کمیٹی بنا دی، جماعت اسلامی بھی متحرک ہے۔ ایک طرف یہ مذاکرات کی طرف کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کو گھیرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے شرائط رکھ دی ہیں کڑی۔ ایک شرائط بہت ہی مین ایک ہی شرط انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی توڑیں، قومی اسمبلی توڑیں، سندھ اسمبلی توڑیں، بلوچستان اسمبلی توڑیں، اس کے بعد ہم آ کے بات کر لیتے ہیں اور معاہدہ کر لیتے ہیں جو بھی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک انہوں نے کئی شرط رکھی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب آسانی قابو آ جائیں گے، وہ آسانی سے قابو آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ ساتھ باجوہ صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب باجوہ صاحب کے بارے میں ایک اور انکشاف کر دیا انہوں نے، اور وہ بلکہ چارج شیٹ انہوں نے اپنے خلاف بھی کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے اوپر بھی چارج شیٹ ہے اور باجوہ صاحب پہ بھی چارج شیٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دھرنا وہ لے کے آئے تھے، یہ بات غور سے سننے والی ہے کہ جو دھرنا انہوں نے پہلا دھرنا دیا تھا اکتوبر 19 میں، وہ دھرنا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جنرل فیض نے یہ کہا تھا کہ ہمیں گارنٹی دی تھی کہ مارچ میں آپ کی حکومت، عمران خان کی حکومت گرا دی جائے گی، اور اس شرط کے ساتھ، اس گارنٹی کے ساتھ ہم گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جو چودھری شجاعت صاحب تھے، چودھری پرویز الہی صاحب تھے، جنرل فیض حمید صاحب سے یہ بیٹھے تھے، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی معاونت کر رہے تھے سینیٹر طلحہ محمود، اور ان کے ساتھ تھے اکرم درانی۔ یہ بات کی ہے۔ اب اس تصویر کا پہلی بات تو کیا ہے، پوری بات پہلا اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں، اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب پہ آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب یہ پہلی دفعہ پیغام ملا کہ آپ جی دھرنا لانگ مارچ کریں اور دھرنا دیں اسلام آباد، اور ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے، یہ ملٹری سائڈ سے ان کو کہا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو بھی پیغام لے کے آیا تھا، اس کے بعد مولانا نے کچھ صحافیوں سے صلاح مشورہ کیا کہ یہ مجھے پیغام ملا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ فوج کا موڈ کیا ہے۔ اس میں سے کچھ صحافیوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا کہ فوج کا موڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ اس چکر میں نہ آئیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے وہ بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے، اور ان کو جب یہ پتہ چلا کہ نہیں میری ضرورت پڑ گئی ہے اور مجھے امپورٹنس دی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اس کھیل کا حصہ بننا چاہیے۔ لیکن انہوں نے شرط عائد یہ کی پیغام لانے والے پہ، انہوں نے کہا کہ مجھے گارنٹی چاہیے، کیونکہ جن صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی ان صحافیوں میں سے کسی ایک نے بھی مولانا فضل الرحمان سے یہ نہیں کہا کہ یہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں کہ عمران خان کی حکومت کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اس لیے آپ اس کھیل میں نہ آئیں، آپ کو کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، معمول بنا رہا ہے، اور کوئی اور آپ سے کام لینا چاہ رہا ہے۔ لیکن مولانا نہیں سمجھے، اور مولانا نے یہ کیا، پیغام لانے والے سے کہا کہ میری پھر جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے، جنرل باجوہ مجھے کہیں گے تو ہی میں یہ کام کروں گا۔ اس کے بعد پھر جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کا اہتمام کروایا گیا آرمی چیف ہاؤس میں، اور اس میں مولانا کے ساتھ گئے غفور حیدری صاحب، اور ساتھ ان کے تھے اکرم درانی صاحب، یہ سب لوگ دوبارہ گئے۔ پہلی ملاقات تھی یہ جنرل باجوہ صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے گروپ کی۔ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بڑے جی زبردست طریقے سے ریسیو بھی کیا، اور ریسیو کرتے ہی پہلا حملہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے عقیدے کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں،
آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، تھوڑی سی گفتگو کی، سخت گفتگو کی، اور انہوں نے چڑھائی کر دی۔ جب چڑھائی کی تو اس کے بعد پھر مولانا غفور حیدری صاحب درمیان میں، ظاہر ہے ان کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، غفور حیدری صاحب نے پھر کاؤنٹر تھوڑا سا کیا، تو بہرحال اس کے بعد پھر اس کو مذاق مذاق میں اس مسئلے پہ یعنی کہ دونوں طرف سے کنوے ہو گیا، باجوہ صاحب نے کنوے کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایک پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا، پرتکلف کھانا، اور اس کی نشست کوئی 4-5 گھنٹے جاری رہی، کم از کم 4-5 گھنٹے جاری رہی آرمی چیف ہاؤس میں۔ تو اس میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ گارنٹی لے کے اٹھے کہ ہاں بالکل آپ دھرنے کا جو آپ کو میسج ملا ہے آپ وہ دھرنا دیں اور دھرنے کی تیاری کریں، اور اس کے بعد آپ کو مکمل سپورٹ ملے گی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں سے یہ پیغام لیا اور بہت خوشی ہوئے کہ ان کو وہ ایک اچھے کام کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور ان کے لیے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی بتایا، شہباز شریف صاحب کو بھی بتایا، اور ان کو بتایا کہ جناب یہ ہو گیا ہے تو اب میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب انہوں نے بھی کہا، مسلم لیگ نواز نے بھی کہ ٹھیک ہے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور جب وہ مذاکرات وہ دھرنا لے کے چل پڑے تو لاہور میں اسی دوران نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے ہاسپٹل، سروسز ہاسپٹل میں، پلیٹلیٹس گرے ہوئے تھے، یہیں سے کھیل شروع ہو رہا تھا، اور معاملہ تھا ایکسٹینشن کا، باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لینی تھی، پہلی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کو نکلنا تھا، جیل سے نکل کے انہوں نے جانا تھا باہر۔ تو یہ آپس میں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیچ میں لایا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچے لاہور، اور لاہور میں انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی کمک بھی نہیں پہنچی، کسی قسم کی مین پاور نہیں پہنچی، اور وہ لاہور سے کافی دیر انتظار کرتے رہے، لاہور سے وہ پہنچ گئے اسلام آباد، اور اسلام آباد آ کے انہوں نے دے دیا دھرنا۔ شہباز شریف صاحب ایک تقریر کرنے کے بعد غائب ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد مذاکرات شروع ہو چکے تھے، مذاکرات شروع ہو گئے، معاملات طے ہو گئے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی پاکستان سے ان کو نکالنے کا معاملہ بھی طے پا گیا، اور اس طریقے سے پھر ہونا، اس کے بعد پھر مذاکرات شروع ہو گئے۔ اب ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی، تو اس میں کیونکہ ایک موقع ایسا آیا کہ جناب باجوہ صاحب نے چودھری صاحبان جو کہ مذاکرات کر رہے تھے، چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کہ اب آپ یہ دھرنا ختم کریں، تو جناب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ ان کو تو فائنانس ہی چودھری برادران کر رہے ہیں، اور چودھری برادران چاہتے نہیں کہ یہ سارا کچھ ہو، تو یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ تو بہرحال چودھری صاحبان کی نیت پہ بھی شک کیا گیا، یہاں سے چودھری صاحبان نکل گئے، اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جناب فیض حمید صاحب کو پھر دوبارہ ان کی بات چیت شروع ہوئی، اور فائنل بات چیت جسے کہتے ہیں وہ ایک میٹنگ ہوئی، اس میں یہ جناب فیض صاحب اور چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز صاحب دوبارہ تشریف لائے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، اکرم درانی صاحب، اور سینیٹر طلحہ تھے شاید، تو وہ سارے تھے، اور اس میں ان کی دوبارہ بات چیت ہوئی، اور بات چیت ہوئی تو اس میں خاص طور پہ پہلے تو انہوں نے گلے شکوے کیے جے یو آئی کی لیڈرشپ نے کہ آپ ہمارے خلاف نیب کو ہمارے خلاف سرگرمی عمل کر دیا ہے، اور ہمارے مقدمات، تو اس پہ جناب فیض صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کی والدہ کی عمر ہے 98 ایئرز اولڈ، غالباً درانی صاحب سے کہا 98 سال عمر ہے آپ کی والدہ کی، اور ساری پراپرٹیز ان کے نام ہے، تو اس لیے ایسی باتیں نہ کریں اس وقت، یہ بتائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ بس عمران خان صاحب کو فارغ کریں، تو جناب فیض صاحب نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان کام ہے جناب عمران خان کو فارغ کرنا اور ان کی حکومت کو فارغ کرنا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ ماحول بنانا پڑتا ہوتا ہے، پہلے آپ ماحول بنائیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ اور اس میں کسی قسم کی پھر ایک اور کوئی تھوڑی سی تلخی ہوئی، تو جناب فیض صاحب نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، پھر آپ جو مرضی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، اور اس طریقے سے نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں، کچھ نہیں ہے، آپ جائیں، اور یہ مارچ اور یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ یہ ہوا، اور اس میں یہ سارا کچھ جناب باجوہ صاحب بڑے گیم، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پھر امانت مانگتے رہے چودھری شجاعت صاحب سے اور پرویز الہی صاحب سے کہ میری امانت واپس کریں، وہ امانت واپس نہیں ملی۔ تو جناب باجوہ صاحب کے جو جرائم ہیں اس معاملے میں یہ بڑے واضح ہو چکے ہیں، اور جناب باجوہ صاحب کے بارے میں اب میرا خیال ہے کہ کورٹ مارشل ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود بتا رہے ہیں کہ ہم
باجوہ صاحب سے اور فیض صاحب سے مل کے حکومت گرا رہے تھے، اور ہمیں گارنٹی دی جا رہی تھی آپ دھرنا لے کے آئیں، اور پھر دھرنا اٹھا کے دھرنا لے کے جائیں. پہلے کہا تھا دھرنا لے کے آئیں، پھر ہمیں کہا کہ دھرنا ختم کریں، اور ہمیں ضمانتیں دی جا رہی تھیں حکومت گرانے کی. تو جو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے. مسلم لیگ نواز شریف صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں، مریم صاحبہ بھی کہہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، کابینہ کے ارکان کہہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے. یہ سارا کچھ لگتا یہی ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں باجوہ صاحب کا ہاتھ کہیں نہ کہیں ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی یہ اتنا سارا کچھ آ گیا ہے. جس طریقے سے پی ڈی ایم کا جو ملبہ ہے، پی ڈی ایم کا ملبہ، پی ڈی ایم کا وزن اس وقت افواج پاکستان یا عاصم منیر صاحب اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے، جو کوشش بھی کی جائے تو اٹھا نہیں سکیں گے. اور اسی طریقے سے یہ جو ملبہ ہے جناب باجوہ صاحب کا، ان کے جرائم کا بھی ملبہ جو ہے وہ اٹھایا نہیں جا سکے گا. یہ ادارے کو آہستہ آہستہ لپیٹ میں لیں گے، کیونکہ باجوہ صاحب کی ہر سازش میں، ہر پلان میں باجوہ صاحب کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور بھی بہت سارے ان کے کھاتے ہیں جو کہ کھلنے والے ہیں، بلکہ کھل چکے ہیں. جب یہ ساری باتیں عاصم منیر صاحب کو، جی ایچ کو ملٹری لیڈرشپ کو پتہ چل چکا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کا کام شروع کر دینا چاہیے. کورٹ مارشل کریں، جو بھی کریں، بجائے اس کے کہ کوئی اور یا گورنمنٹ کی سائڈ سے کریں. آپ خود ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور جتنا جلدی ممکن ہو پی ڈی ایم سے بھی اور یہ جو رجیم چینج آپریشن کے سارے اسکرپٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، کیونکہ سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے عوام ہیں. تو پاکستان کے عوام یہ سب کچھ جان چکے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان سے دور کریں. اسی میں بہتری ہے، اسی میں سب کچھ ہے. تو آج دیکھتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کا نوٹس کب اور کیسے جاری کرتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.